अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगी। आज हम नात जो है अपनी दूसरी नज़म नात पढ़ेंगे और उससे पहले हम नात के शायर का तारुफ पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो पिछले हमने लेसन और हम पढ़ी है उसको आपने याद किया होगा, उसको तैयारी कर ली होगी और अपना मज़मून भी आप साथ साथ तैयार कर रही होंगी। तो हम पहले जो है नात के शायर के बारे का तारुफ पढ़ते हैं। एहसान दानिश जो हैं आपके नात के शायर हैं। 1914 में पैदा हुए और 1982 में वफ़ात पाई। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। कांदला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर यूपी में पैदा हुए। कांदला जगह का नाम, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस को यूपी कहते हैं इन शॉर्ट, और जो कि उनका है इंडिया में एक सूबा, उसमें पैदा हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ता बे थी। नागुफ्ता बे का मतलब यानी माली हालत साजगार ना थी, नाकाबिले बयां थी। अरबी तो इसलिए तालीमी सिलसिला जो है वो उनका जारी नहीं रह सका। अरबी और फ़ारसी हाफ़िज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ सके और गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। मुनक़ता यानी कट करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, रोकना पड़ा। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लाहौर आए तो ईंटें ढोईं, मम्मारी की, चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुताला जारी रखा। यानी मजदूरी तो करते रहे, मेहनत मजदूरी की, साथ जो भी काम वो कर सकते थे उन्होंने किए, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि वो पढ़ तो नहीं सके, एक बाकायदगी जो बाकायदा तालीम होती है स्कूल कॉलेज में वो तो नहीं हासिल की, लेकिन लाइब्रेरियों में जाते रहे और मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला जारी रखा। इससे उनका जो है अल्फाज, जिसे कहले मुताला जारी रखने से उनकी उर्दू बेहतर होती रही, अल्फाज पे ग्रिप जो है उनकी बेहतर रही। मौजू तबा थे। मौजू तबा का मतलब होता है कि शायरी के लिए उनकी तबीयत जो है वो मौजू थी। शेर गोई का शौक़ भी था। तो काजी मोहम्मद ज़की की सोहबत मिली तो शेर कहने लगे। अब ये कोई शख्स हैं जिनके साथ उनकी दोस्ती या साथ रहा जिनका, तो उनकी इस्लाह की वजह से अच्छे शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादरुल कलाम शायर थे। कादरुल कलाम का मतलब होता है जिसको हर तरह के कलाम कहने पे जो कादिर हो, कुदरत रखता हो। उनकी शायरी मशरक़ी अक़दार की आईनादार है। हमारी जो तहज़ीब व रवायात हैं उसके मुताबिक उनकी शायरी है, उसका अक्स है वो उनकी शायरी में हमारी ही तहज़ीब जो है, हमारी रहन सहन, हमारी सकाफ़त नज़र आती है। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी। यानी कुछ शायर होते हैं जो सिर्फ गज़ल के शायर होते हैं और कुछ नज़म के होते हैं, लेकिन वो नज़म और गज़ल दोनों ही मुकम्मल महारत से लिख सकते थे। लेकिन उनकी वजह शोहरत उनकी नज़में हैं। उनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहाँ कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीर कशी भी की गई है। यानी उन्होंने जो नज़में लिखी, उन्होंने चूँकि वो ख़ुद एक आम आदमी थे, एक गरीब शायर थे, और जो शख्स जो जैसा हो वैसा ही वो दूसरों के जिस दर्द से गुज़रा हो वो उस दर्द को, दूसरे के उस दर्द को भी समझता है। चूँकि उन्होंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, तो इसलिए वो आम आदमी के दुखों को जानते थे। तो उनकी नज़मों में भी उसी आम गरीब शख्स के दुखों का इजहार मिलता है। वहाँ साथ साथ उनकी नज़मों में कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। यानी कोई ऐसी नज़म जिसमें किसी मौसम की, किसी एक सीन की आप तस्वीर कशी करते हैं, तो वो भी नज़र आती है। उन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता है। मज़दूर शायर उन्हें इसलिए कहा जाता है कि चूँकि वो अपनी अमली ज़िंदगी में जब वो मज़दूरी करने लाहौर आए, तो चूँकि वो मज़दूरी करते रहे, ईंटें हुई, यानी ये भी मज़दूरी का काम है, मम्मारी की, और उसके साथ साथ यानी तामीरात का जो काम होता है वो करते रहे, तो इसलिए उन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता है। और मज़दूरों के हवाले से ही उन्होंने नज़में लिखी। अब उनके लिए एक जो हैरत की बात है कि चूँकि उन्होंने कोई तालीम बाकायदा हासिल नहीं की थी, उन्होंने जब लाहौर में मज़दूरी की तो
اتفاق سے پنجاب یونیورسٹی کا جو ہال ہے وہ ان دنوں اس کی مرمت ہو رہی تھی، ریپیرنگ کا کام ہو رہا تھا اور وہاں وہ مزدوری کرتے رہے. لیکن قسمت کی کا بدلنا دیکھیے کہ اسی یونیورسٹی میں بعد میں وہ ممتحن جو ہے ممتحن امتحانات مقرر ہوئے. انہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کا نالج اتنا تھا، ان کی معلومات اتنی تھیں، ان کے پاس علم اتنا تھا کہ وہ اسی یونیورسٹی میں جس میں کبھی انہوں نے مزدوری کی تھی وہاں وہ بعد میں ممتحن امتحانات مقرر ہو گئے. اب یہاں پہ ان کی تصانیف کے نام ہیں جو کہ آپ یاد کریں گی یا آپ کے MCQs ہو سکتے ہیں. ان کی حالات زندگی، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اور یہ جو ہے کہ انہیں کیا شاعر کہا جاتا ہے، انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے، یہ ان کا MCQs ہو سکتے ہیں. یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں: حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہے. اور اس کے علاوہ ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی. جہان دانش، آپ بیتی یعنی خود پہ جو کچھ بیتا ہو وہ خود ہی بیان کیا جائے. خود انہوں نے اپنے حالات زندگی جو لکھے احسان دانش نے، وہ جہان دانش کے نام سے یہ کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی. اب ہم نظم شروع کرتے ہیں. نظم میں آپ کو معلوم ہے کہ نظم میں کیا بیان کیا جاتا ہے. نظم نے نعت شروع کرتے ہیں. نعت میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ نعت میں حضور پاک کی خوبیاں، ان کی صفات وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے. نعت کا مطلب ہی تعریف ہے، لیکن یہاں نعت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھے گئے اشعار یا نظم کو ہم نعت کہتے ہیں، اور نعت میں حضور پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے. نعت کو پڑھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ طلباء میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، اجاگر کیا جائے. اور اس طرح سے آپ، چونکہ نعت جو ہے ایک صنف سخن بھی ہے، شاعری کی جو اقسام ہے اس میں ایک جو صنف ہے وہ نعت ہے، تو اس طرح سے آپ نعت کی صنف سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. تو اب جب سے حضور پاک کی زندگی سے ہی، ان کی زندگی میں ہی آپ کو علم ہے، نعت جو ہے نعت گوئی شروع ہو گئی تھی. حضور پاک کے دور میں بھی ایک شاعر تھے حسان بن ثابت، انہوں نے حضور پاک کی تعریف میں بہت سے اشعار کہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے حضور پاک کی تعریف میں اشعار جو ہے نعتیں لکھی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ان کی تعریف مکمل ادا نہیں کی جا سکتی. جیسے وہ ایک شعر ہے: زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. یعنی آپ کی جو تعریف ہے اگر اس کے ہم مختلف باب بنا دیں، مختلف لیسنز میں ڈیوائیڈ کر دیں، تو ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا، حالانکہ اتنا عرصہ گزر گیا. زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. یعنی ہمارے یہ اوقات ہی نہیں ہے کسی بھی انسان کی کہ وہ حضور پاک کی مکمل تعریف بیان سکے. ان کی خوبیاں، صفات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم لکھتے جائیں، زندگی بیت جائے، قلم ٹوٹ جائیں، لیکن ایک بھی باب مکمل نہیں ہو سکتا. اب ہم پہلا جو ہے وہ شعر دیکھیں گے: دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا غم گسار آ گیا ہے. پہلے آپ معنی دیکھیں. دو عالم سے مراد دنیا اور دونوں جہاں، دنیا بھی اور آخرت بھی. امدادگار، مدد کرنے والا. امین، امانت دار. غم گسار، دوسروں کا غم بانٹنے والا. اب یہاں پہ شاعر جو ہیں کہہ رہے ہیں، جو مفہوم ہے دونوں جہانوں میں بنی نو انسان کی مدد کرنے والا، امانت دار اور ہمدرد رسول جو ہے وہ آ گیا ہے. دونوں جہاں میں جو ہماری مدد کریں گے وہ امانت دار، وہ ہمدرد، وہ دوسروں کا غم بانٹنے والا رسول جو ہے وہ ان کی آمد ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں. اب ہم جب شروع کریں گے تشریح کی، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آپ کو صرف جو ہے زیادہ تر جو ہے اس کی مفہوم ہی بتایا جائے گا. تشریح آپ خود تیار کریں. زیادہ تر تشریح
شعر بھی ہیں، کچھ میں آپ کو بتاؤں گی، کچھ ہم بعد میں انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے وہ کر لیں گے۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ رسول پاک کی صفات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں حضور پاک جو ہیں دونوں جہاں میں بنی نوع انسان کی مدد کریں گے، یا مدد کرنے والے ہیں، وہ رہبری کرنے والے ہیں، وہ امین اور ہمدرد ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دونوں جہاں اور اس دونوں جہان بھی اور ان جہانوں میں موجود تمام اشیاء جو ہیں انہی کی وجہ سے، انہی کی ذات بابرکت کی وجہ سے وجود میں آئیں، انہیں دونوں جہاں میں سراپائے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہاں پہ امدادگار کو ہم دو معنوں میں لے سکتے ہیں۔ ایک تو ہے دنیا میں وہ، ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ دنیا میں وہ ہماری یعنی ہماری سے مراد اس وقت جو لوگ تھے ان کی مدد کی انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے جہاں کی مدد دیکھیں تو وہ کیسے ہے؟ اگر ہم حضور پاک کی تعلیمات پہ، ان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ ہماری دنیا میں بھی مدد ہے اور آخرت کے لیے بھی مدد ہے۔ اگر ہم ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ تو اس طرح سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ہمارے لیے مددگار ہیں، یعنی وہ ہمیں صحیح رستہ دکھانے کے لیے ہماری مدد کی، انہوں نے ہمیں صحیح رستہ دکھایا تو دنیا میں بھی ہماری مدد ہو گئی کہ وہ صحیح رستے کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اگر ہم دنیا میں صحیح رستے پہ زندگی بسر کرتے ہیں تو آخرت میں تو خود بخود وہ ہماری مدد ہو گئی کہ ہمیں آخرت میں اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب وہ دنیا میں آئے تو وہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے کام آنے والے تھے، غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے والے تھے۔ تو امدادگار کو ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ کس معنی میں اگر ہم لیں گے کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی مدد کی، اور اس کے علاوہ جو لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، جاہل جو عرب جو تھے جن کے جاہل رسومات پہ عمل کرتے تھے، ان کو سیدھی راہ دکھانے والی ہستی تھے وہ اپنے اور پرائے سب کا غم کھانے والے تھے۔ ان کی آمد سے قبل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ عرب جو ہیں وہ گمراہ کن راستے پہ چل رہے تھے۔ انہوں نے ان عربوں کو بھی کہہ لیں اور تمام انسانیت کو فرسودہ رسموں یعنی پرانی رسموں جو کہ غلط رسمیں تھیں ان سے، اور جس طرح سے عرب جو تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کرتے تھے، سود کھاتے تھے، وہ انسانوں کو غلام بناتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سب سے حضور پاک نے لوگوں کو نجات دلائی، اور یعنی یہ ایک غلط راستے سے ان کو صحیح راستے پہ لے آئے۔ تو یہ انسانوں کی ان کی طرف سے ایک مدد تھی کہ ان کو صحیح راستے پہ چلایا، ان کی رہبری کی، ان کی اس طرح سے مدد کی۔ اس طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ اب دو عالم میں تو انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی، جو تمام چیزیں جو اس عالم میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، وہ ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو وہ چرند پرند سب کے لیے رحمت کی نوید خوشخبری بن کر آئے۔ اب یعنی اس دنیا میں جو بھی اشیاء ہیں وہ سب کے لیے امدادگار، رحمت کا باعث بن کر آئے۔ اب آگے جو ہے امی آ گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے انہیں بچپن ہی سے امین اور یعنی جب وہ بچپن میں بھی، بچپن تو ان کا بچپن بھی اچھا گزرا، جس میں وہ اس دور میں جو بچے جو بھی کھیل کھیلتے تھے یا جن بھی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے تھے انہوں نے ان سے کسی چیز میں بھی حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو امین اور صادق کے لقب سے انہیں پکارا جاتا تھا۔ سچ بولتے تھے، اور لوگ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ لوگ ان کے پاس، ان کے دشمن بھی ان کے پاس، پہلے تو دشمن نہیں تھے، جو بھی لوگ تھے وہ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اس کے باوجود اس بات پہ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ تو
امین اور صادق کے لقب سے انہیں پکارا، کفار تک وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، اور انہوں نے ایمانداری کی بہترین مثال پیش کی اور اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح کا، رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اور غم گساری کا معنی جو آپ کو بتایا گیا وہ ہمدرد اور دوسروں کا غم بانٹنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے کام آنے والے تھے، ان کی مدد کرنے والے تھے۔ ہر طرح کا جو بھی شخص جو کہ مدد کا طلبگار ان کے پاس کوئی بھی آتا تھا، اگر کسی کی پیسے سے مدد کرنی تو پیسے سے مدد کی، اگر کسی کو ویسے جسمانی مدد چاہیے کہ کسی غریب بیوہ نے کوئی کام ہے اس کا کام کرتے تھے، کسی مسکین کو، بیوہ کو، یتیموں کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو وہ ان کے کام آتے تھے۔ جس طرح بھی وہ جس کسی کی مدد کر سکتے تھے وہ کی انہوں نے۔ آپ نے اس میں وہ واقعات لکھ سکتے ہیں، ہجرت مدینہ کا جو واقعہ ہے اس میں امانتیں جو ہیں تب بھی ان کے پاس تھیں، اور وہ چاہتے تو وہ امانتیں ساتھ لے جا سکتے تھے، لیکن وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گئے کہ یہ ان کو واپس کر دیں۔ اسی طرح سے ایک بڑھیا جو ان پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ والا جو واقعہ ہے وہ آپ کو آتا ہے سب کو، کہ جب وہ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو حضور پاک اس کے گھر گئے اور اس کا معلوم کیا کہ آج وہ کیوں چھت پہ موجود نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ نے اس کی عیادت کی، اس کی جو بھی خدمت کر سکتے تھے وہ کی۔ تو اس طرح سے جس کسی کو بھی جو مدد کی ضرورت تھی وہ ان کی کرتے رہے۔ تو اس دور میں جو بھی یعنی جس طرح سے بھی وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے لوگوں کی۔ اس میں ایسے اشعار ہیں، بہت سے ایسے اشعار جو کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی، وہ کسی بھی شعر میں وہ کیونکہ حضور پاک کی تعریف کے لیے اشعار ہیں تو اس لیے وہ سارے اشعار کٹھے بعد میں جو ہے میں بعد میں کچھ بتاؤں گی آپ کو، تو وہ کسی بھی شعر کے ساتھ وہ آ سکتے ہیں کیونکہ تمام اشعار میں بات تو حضور پاک کی تعریف کی ہی ہے۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اب جو پہلا شعر ہم نے جو تشریح کی ہے تقریباً دوسرا شعر بھی وہی کچھ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو پہلے شعر میں ہم نے پڑھا کس طرح سے انہوں نے مدد کی، تو حضور پاک کی بابرکت ہستی کی بدولت غریبوں یتیموں کو اپنے حقوق حاصل ہوئے۔ دو بھی شعر ہم شروع کریں گے، اس میں ہم پہلے وہ شروع کریں گے کہ عرب پہلے کس حالت میں تھے، کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، کس طرح سے وہ غریبوں پہ ظلم کرتے تھے، یتیموں کا مال جو ہے قبضہ کر لیتے تھے اگر کوئی یتیم ہو جاتا تھا، اور یا جو بھی غلط رسومات تھیں ان کی، وہ سارا ذکر کریں گے۔ اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، جو طاقتور لوگ تھے ان کے ظلم کا شکار تھے۔ اس طرح سے ہم شروع کریں گے، جو بھی تشریح آپ شروع کریں گی کسی بھی لائن، دونوں شعروں کی، پہلے دو کی تو اسی طرح سے ہوگی، تو اس میں یعنی جو عام لوگ تھے وہ اپنے انسانی حقوق سے محروم تھے۔ لوگ جو تھے طاقتور، جو غریب لوگ تھے، جو یتیم تھے، وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے، وہ بے بس تھے، بے کس تھے، ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ تو یتیم جو ہیں وہ دھکے کھانے پر مجبور تھے۔ یتیم شفقت کا سایہ، اس باپ کا سایہ رخصت، باپ کی شفقت کا سایہ رخصت ہوتے ہی وہ شفقت کے سائے کو ترستا، اس کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت تھیں، لیکن یہ سارا لکھ کے کہ کیا کیا کچھ تب تھا، کیا کیا برائیاں تھیں، غریب اور یتیموں کی زندگی کس قدر مشکل تھی، یہ تمام لکھنے کے بعد پھر ہم جب تشریح میں آئیں گے تو ہم یوں لکھیں گے کہ حضور پاک کی آمد جو ہے وہ غریبوں اور یتیموں کی زندگی کے لیے ایک بڑا انقلاب ثابت ہوئی ہے۔ حضور پاک کی آمد نے غریبوں اور یتیموں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ مسکین کی مدد اور غریب کی دستگیری جو ہے وہ بہت بڑی نیکی قرار پائی۔ حضور پاک کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کی، مسکین کی مدد کریں، یتیم کی مدد کریں۔ اس کے حوالے سے اب آپ کے پاس بہت سی حدیثیں ہیں، جیسے کہ جس نے ایک یتیم کے سر پہ محبت سے پیار سے ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ موجود بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ اب آپ نے دیکھا جو حدیثیں ہیں
کہ اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب یہ حدیثیں، یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو کون ہوگا جو کسی غریب اور یتیم کی مدد کرنا نہ چاہے گا۔ حضور پاک کی ان تعلیمات کی بدولت غریب اور یتیموں کو اپنے حقوق ملے، ان کی مدد کی لوگوں نے۔ تو حضور پاک کی تو جو وہ عرب جو غریب اور یتیم کی تذلیل کرتے تھے، ان کو ٹھکراتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، وہ رسول پاک کی تعلیمات سے وہ بھی بدلے، اور رسول پاک کی ہی بدولت رسول پاک نے ان غریبوں اور یتیموں سے فراخ دلی کا سلوک کیا، ان سے ہمدردی، غمگساری سے پیش آئے، ان کے ملجا ماوا بنے۔ وہ یتیموں سے مدد محبت کرنے والے تھے کیونکہ وہ خود بھی یتیم پیدا ہوئے تھے، وہ یتیمی کے درد کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے غریب کو مسائل سے نجات دلائی، غلاموں کو غلامی سے نجات دلائی، آزاد کروایا، قرض کی سود سے لوگوں کو نجات دلائی، اس کی لعنت کو ختم کیا، معاشرے میں غریب کا سہارا بنے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، ان کی دستگیری کا کامل خیال رکھا۔ یوں ان کے آنے سے غریبوں اور یتیموں کو ہر طرح سے سکون اور قرار مل گیا۔ تو یہ اس طرح سے حضور پاک کی آمد جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے سکون اور قرار کا باعث بنی، ان کی ذات جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے بہتری کا باعث ثابت ہوئی۔ یعنی حضور پاک کی آمد ہر کسی کے لیے خوشی کا باعث، نوید مسرت جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ اور یہ تیسرا شعر ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب حضور پاک محبوب پروردگار، حضور پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے محبوب کے لیے بنائی، یہ آپ سب نے پڑھا۔ اب حضور پاک جو ہیں انہوں نے جو دنیا میں آ کے پیغام دیا وہ محبت کا پیغام تھا، یعنی وہ محبوب پرور جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اس نے دنیا میں آ کے محبت کا پیغام دیا۔ تو مفہوم کیا ہوگا؟ رسول اکرم اللہ کے محبوب ہے اور ان کا پیغام اصول محبت ہے۔ اب حضور پاک کی، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہے، اور ان کے پیغام کی جو بنیادی روح ہے، یعنی جو بھی انہوں نے آ کے آپ کو جو آ کے دعوت اسلام دی، جو آ کے انہوں نے پیغام دیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام دیا، اس کی بنیادی جو روح ہے، جو اس کی بیسک ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ محبت ہے۔ کس سے محبت؟ بنی نوع انسان سے محبت، جانوروں سے محبت، پرندوں سے محبت، خالق کائنات سے محبت، اور خالق کائنات کے احکامات سے محبت۔ اگر ہم خالق کائنات کے احکامات سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایک بہترین زندگی بسر کریں گے۔ اب خالق کائنات کے احکامات کیا ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کلمہ توحید بھی پڑھ لیا، ہم نے نماز ادا کر لی، یہ تو خالق کائنات کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم باقی، آپ ان 5 پہ تو عمل کر لیا آپ نے، جو 5 ہمارے رکن ہیں اسلام، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے ہمیں کہ حقوق العباد ادا کرو۔ حقوق العباد میں تمام جو ہمارے سے متعلقہ لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سب کا خیال رکھتے ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو دنیا میں تو پھر کوئی خرابی رہ ہی نہیں جاتی۔ آپ والدین کے حقوق ادا کریں، آپ ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ اپنے ملنے جلنے والے جو بھی ہیں ان سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو یہ جو جب حقوق ادا کرنا ہے وہ محبت ہی تو ہے۔ جب آپ سب کے حقوق ادا کریں گی تو اس کا مطلب ہے آپ ان سے محبت سے پیش آئیں گے، دوسروں کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا ہی ہے۔ تو یہی پیغام جو ہے وہ حضور پاک کا ہے کہ اب اس میں پھر سے وہ تشریح کو اگر تھوڑا ڈیٹیل میں جانا ہو تو پھر عرب معاشرے کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ پہلے کیا تھا اور بعد میں پھر کس طرح سے بدلا۔ تو جو ہے اس طرح سے عرب لوگ جو تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے، گھڑ دوڑ پہ اور پانی پلانے کے معاملے پر بھی کئی سال لڑتے رہتے تھے، یا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یتیم و مسکین کے حالات خراب تھے۔ تو رسول پاک کی آمد سے ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہو گئی۔ سارا جو اس وقت کا ایک منظر تھا، جو اس وقت کی ایک زندگی تھی، وہ منظر نامہ ہی بدل گیا۔ اب آپ دیکھیں ان کے آنے سے غریبوں کی زندگی تبدیل ہوئی، یتیموں کا خیال رکھا جانے لگا،
लोगों को ग़ुलामी से निजात मिली, जो भी बुराइयां थी वो ख़त्म हुई। अब उन बुराइयों में देखें, सबसे बड़ी जो बुराई थी, बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। औरत को माँ, बहन और बेटी और बीवी की हैसियत से कोई हैसियत हासिल नहीं थी, लेकिन औरत को माँ का दर्जा मिला तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी। बहन को जायदाद में हिस्सेदार बना दिया गया, बेटी को रहमत का बाइस करार दिया गया, बीवी की हैसियत से उसको बराबर का दर्जा दिया गया और हर तरह की ग़ुलामी से निजात मिली। सब बनी नौ इंसान को बराबर करार दिया गया, मसावात का जो दर्स दिया। तो ये जो चीज़ है, ये सब जो है असूल मोहब्बत से ही हुआ। असूल मोहब्बत यानी सबसे मोहब्बत का जो दर्स दिया, तो उसने सबकी ही सारा जो मंजरनामा है वो सारा बदल दिया। तो दुश्मनों को भी, और हुज़ूर पाक का असूल मोहब्बत है उसमें उन्होंने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। फतह मक्का के मौके पे देखते हैं। इसके अलावा आप सबसे पहले ग़ज़वा बदर देखें, इसमें जिन सहाबा को जिन दुश्मनों को कैद कर दिया गया था, जो 70 दुश्मन के लोग जो थे ग़ज़वा बदर में, जो कि कैदी बने, और हुज़ूर पाक को उस पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो कैदी थे वो बंधे हुए की वजह से करा रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे। हुज़ूर पाक बेकरार फिर रहे थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो सहाबा कराम ने जब पूछा तो आपने कहा कि मुझे, यानी वो दुश्मन थे, उसके बावजूद भी उनकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी कि वो बंधे हुए हैं। तो आपने कहा कि उनकी जो रस्सियाँ हैं वो ढीली कर दी जाएं। ये भी मोहब्बत थी कि उन कैदियों से भी उनकी मोहब्बत थी कि वो तकलीफ़ में हैं। इसी तरह से आप फ़तह मक्का के मौके पे देखें कि फ़तह मक्का के मौके पे वो दुश्मन जिन्होंने उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई, सहाबा पे जुल्म ढाए, जिनकी वजह से हुज़ूर पाक की महबूब बीवी हज़रत खदीजा की वफ़ात हो गई कि वो शेब अबी तालिब में कैद रहने की वजह से वो बीमार हुई और वफ़ात पाई। इसके बावजूद उन सब दुश्मनों को उन्होंने माफ़ी दे दी। यानी ग़ुलामों और दुश्मनों, और लेकिन इसका क्या नतीजा हुआ? असूल मोहब्बत से क्या फ़ायदा होता है? जब आपने अच्छा सलूक किया तो उनके दुश्मन जो है, उनके जानी दुश्मन जो थे, उनके साथी बन गए, उनके हम रकाब हुए, उनके साथी बन गए, वो उन पे उनके जान निसार दोस्त बन गए, उनके जान निसार साथी बन गए। तो मोहब्बत जो है वो तो जानवर से भी आप करें तो वो आप पे जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। तो इंसान से अगर आप मोहब्बत से पेश आएंगे तो वो तो फिर इंसान है, वो भी यकीनन आपका साथी, आपका दोस्त बन जाएगा। तो जैसे वो शेर है, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। यानी वो दुश्मन जो उनका सर काटने के लिए आए थे, उनसे यूं मोहब्बत से पेश आए कि उनका भी दिल जीत लिया, वो भी उनके गुलाम के तौर पे गुलाम बन गए। अब यहाँ गुलाम से मुराद गुलाम नहीं है, गुलाम से मुराद जिस तरह गुलाम अपने आका का वफादार होता है, इस तरह वो आपके वफादार बन गए। अब इसमें कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत, ये कुरान में एक है यानी अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझसे मुराद यहाँ अल्लाह ताला है कि अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी इत्तबा करो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हैं तो हुज़ूर पाक की इताअत करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी हुज़ूर पाक से मोहब्बत करता है। और इस तरह से एक और है कि बेशक अल्लाह और फरिश्ते हज़रत मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। वो खुदा के हुज़ूर पाक खुदा के महबूब तरीन बंदे थे, उनके पैगाम की बुनियादी रूह मोहब्बत थी, और मोहब्बत फ़ातिह आलम। मोहब्बत की बदौलत आप दुनिया के फ़ातिह बन सकते हैं। अगर आप मोहब्बत से ही मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो मोहब्बत आपको फ़ातिह आलम बना सकती है। अगला शेर हम देखते हैं। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। यानी अब इंसान जो है रसूल पाक की आमद से अब हमें ये यकीन है, ये एतबार है कि इंसान को इंसान की पहचान होगी। अब यहाँ पहचान से मुराद हमने क्या लेना है? इसका मतलब ये है कि इंसान जो है, एक इंसान जो हर इंसान जो है दूसरे यानी वो अशरफ इंसान जो है वह अशरफुल मखलूक़ात है। तो इंसान को इस चीज़ का इल्म नहीं था। अब इंसान जो है वो दूसरे इंसान के और अपने भी अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से
واقف ہوگا، عرفان ہوگا، تعارف حاصل کرے گا، متعارف ہوگا، پہچانے گا کہ رسول پاک کی آمد سے انسان کو جو اس کا کھویا ہوا مقام تھا، وہ وقار تھا، جو اس کا کھویا ہوا وقار تھا، جو اس کا کھویا ہوا مقام تھا، وہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ رسول پاک جو ہیں چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ آپ جانوروں کی طرح سلوک نہیں کر سکتے، اس کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے جس طرح غلاموں کو ذلیل کیا جاتا تھا، جس طرح غریبوں اور یتیموں کی تذلیل کی جاتی تھی۔ اب کوئی انسان دوسرے انسان کا اس طرح سے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ اب چونکہ تمام انسان برابر ہیں، انسانوں کو دوسرے انسانوں کو برابری کا درجہ وہ دیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ ہر شخص جو ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ غلام ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، اس کا بھی درجہ دوسرے انسان کے برابر ہے۔ اس میں امیر غریب کا اور عربی اور اجمی کا کوئی فرق نہیں۔ آپ نے حضور پاک کی وہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے کہا تھا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ پہ، یعنی تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عربی ہوں، چاہے وہ اجمی ہوں، صرف اس انسان کا درجہ بلند ہے جو کہ زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو حضور پاک کی آمد سے حضور پاک ہی وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے انسانوں کو ان کے حقوق دلوائے۔ وہ ایسا نظام لے کے آئے جس نے لوگوں کو ضلالت سے معظم و مکرم بنا دیا، جو ذلت کا شکار تھے وہ معزز اور محترم قرار پائے۔ اب انسان جو ہے، یعنی ہم پھر سے وہی جہالت کا دور جو ہے حضور پاک کی سے پہلے جو تھا اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ وہ تمام جو ان خرابیاں تھیں وہ آپ سب کو علم ہے، وہ سب میں آ سکتی ہیں، ہر شعر میں وہ آ سکتی ہیں۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا، اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتا تھا، دوسرے انسان کو غلام بنا کر وہ اس کا جانوروں کی طرح ان سے کام لیتا تھا، عورت کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کو وراثتی حق سے محروم رکھا جاتا تھا، رنگ و نسل کا تعصب بھی تھا، رنگ و نسل کی بنیاد پہ بھی ایک دوسرے کو برا سمجھا جاتا تھا کہ یعنی میرا رنگ یہ ہے تو میں زیادہ بہتر ہوں، یا میں اس نسل سے ہوں تو میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو لیکن حضور پاک کی آمد سے ہی یہ تمام جہالت کے اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ گئے۔ وہ تمام قبائل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، وہ تمام آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ اور اب یعنی اب ہمیں یہ یقین ہے، وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں گے، وہ جو رنگ و نسل کے تعصب تھے وہ ختم ہو جائیں گے، مساوات کا دور دورہ ہوگا۔ وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اب یقین ہے اب ہر طرف مساوات کا دور دورہ ہوگا، عورت کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عزت اور حرمت حاصل ہوگی، اسے وراثت میں بھی حقدار مانا جائے گا، بیٹیاں زندہ درگور ہونے کی بجائے رحمت کا باعث مانی جائیں گی، جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی پہلی 2 انگلیاں، یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو دوسری انگلی کے ساتھ ملا کر کہا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں، تو جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی اس قدر جو ہے بیٹی کو مقام دیا۔ وہ بیٹی جس کو عرب جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کو حضور پاک نے اتنا مقام دیا کہ جو ان کی پرورش کرے گا وہ جنت میں حضور پاک کا ساتھی ہوگا۔ تو گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، جو انسان کی آپ نے قدر پیدا کی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن کچھ انسانوں نے دوسرے انسانوں سے اس رتبے سے محروم کر دیا، ان کے لیے تحقیر و تذلیل کا باعث بنے۔ لیکن رسول پاک کی آمد سے شاعر کو یقین ہے کب انسان کو اس کا وہ گم شدہ جو مرتبہ ہے وہ مل جائے گا، انسان کی قدر کرے گا، دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھے گا۔ تو یہاں پہ اس شعر میں شاعر نے جو حضور پاک جو انقلاب لائے اس کو اپنے شعر کا موضوع بنایا ہے۔ جیسے شعر ہے ایک، شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے وہ آپ ہی انقلاب لایا۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں،
وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ حضرت محمد وہ ذی وقار و عالی رتبہ پیغمبر ہیں جن کی ہدایت کی شمع روشن رہے گی۔ یعنی حضور پاک جو پیغام لے کر آئے، وہ اصول محبت جو لے کے آئے، جو کہ ہدایت کی روشنی جو وہ لے کے آئے، وہ یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد وہ پیغمبر ذی وقار جو ہیں، وہ عالی مرتبت جو پیغمبر ہیں، وہ جو عالی شان پیغمبر ہیں، ان کی ہدایت کی جو شمع ہے، ان کا چراغ محبت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ شمع ہمیشہ روشن رہے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اب جو حضرت محمد چونکہ ہادی عالم ہیں، تمام دنیا کے لیے ہدایت کا باعث ہیں، تو وہ جو پیغام لائے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، تو وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے رہنما ہیں۔ انہوں نے جو جہالت کی طریقوں میں جو ہدایت کا چراغ روشن کیا، جو گمراہی کے اندھیرے انہوں نے جو ہدایت کا چراغ انہوں نے روشن کیا، جس کی وجہ سے گمراہی کے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تو یہ حضور پاک کی ہی تعلیمات کی برکت تھی کہ عربوں کی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی گمراہی جو تھی وہ شائستگی اور تہذیب میں بدل گئی، انسانوں کو ان کے حقوق ملے، ان کے اب یہاں پہ حضور پاک نے تو شمع جلا دی، ایک ہدایت کا چراغ روشن کر دیا، اس دور کے انسانوں کو جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے بدل دیا، لیکن اب قیامت تک یہ چراغ کیسے جلتا رہے گا؟ اس لیے کہ ان کے جو ساتھی تھے، ان کی جو تربیت یافتہ ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے وہ رشد و ہدایت کی تعلیمات کو آگے سے آگے وہ پھیلاتے گئے، اس کو عام کیا، تو پھر سارا عالم آہستہ آہستہ جو ہے اس سے مستفید ہوتا رہا۔ اب وہ جو پیغام ہے ان کا، وہ جو محبت کا وہ جو چراغ محبت ہے، وہ جو شمع ہدایت ہے، وہ انہی انسانوں کی بدولت آگے سے آگے وہ شمع روشن ہوتی رہے گی اور قیامت تک جاری رہے گی، اب بھی جاری ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، یعنی وہ شمع ہدایت جو ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی، وہ حضور پاک کا پیغام جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو اس لیے ان کا پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، ان کی شمع ہدایت جو وہ پیغام لائے، جو وہ احکامات لائے، وہ کبھی نہیں ختم ہوں گے، وہ کبھی نہیں بجھیں گے، وہ قیامت تک زندہ جو ہے احکامات جو ہیں وہ قائم رہیں گے، وہ شمع ہدایت نہیں بجھے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پیغام ان کے دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے نہیں ہے، اس دور میں بھی ان کا پیغام ویسے ہی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھی ان کا پیغام ویسے ہی ہے، اسی پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام عمل کرتے تھے، جس طرح بعد کے لوگوں نے عمل کیا، اسی طرح ہم پہ بھی اب فرض ہے، اور قیامت تک لوگوں کے لیے وہی شمع ہدایت ہیں، اسی پہ عمل کرنا ہے، وہ پیغام ان کا قیامت تک قائم رہے گا۔ رسول پاک سے پہلے جو ہے 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں کی جو تعلیمات تھی ان کے اپنے عہد کے انسانوں کے لیے تھیں، لیکن رسول پاک کی تعلیمات رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک انسانیت کے لیے ہیں۔ یہ حضرت محمد کی عظمت و شان ہے کہ ان کی ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا اور ظلمت میں بھٹکنے والی انسانیت اس سے نور اور روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ وہ اتنے ذی وقار ہیں کہ وہ سید الانبیاء اور ختم الرسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ بلند کیا سے مراد ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ باقی شے دیکھیں، زمانے کو اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ اب خضر سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ایک بزرگ گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ یہاں خضر سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زمانے کو مبارک ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام تو کسی ایک پھٹے ہوئے کو راستہ دکھاتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خضر ہیں جو کہ سینکڑوں راستوں کے رہنما ہیں۔ آپ کس راستے پہ بھی قدم رکھیں، جہاں بھی آپ کو بھٹکیں گے، جہاں بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی، وہ وہاں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو اگر آپ کو راستے کی رہنمائی کرنے والا، ہر راستے کی رہنمائی کرنے والا موجود ہے، اگر آپ کو ایک رہبر
آپ کو مل گیا ہے تو آپ ہر لازماً یقیناً اپنی منزل پالیں گے. اس لیے شاعر جو ہے وہ پہلے سے ہی لوگوں کو ان کی منزل پانے کی مبارک دے رہا ہے کہ جب ایسا خضر، ایسا رہنما آپ کو میسر آ گیا ہے جو کہ ہر راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے، تو منزل تو ہر صورت آپ کے قدموں میں آ جائے گی. تو یہاں پہ تھوڑا کیونکہ رسول پاک، اب یہاں بھی یہ آئے گا کہ رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. اسوہ حسنہ حضور پاک کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے. اہل زمانہ اب جو ہیں، ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم مسافر ہیں تو بھی رہبری کے لیے محمد کی رہنمائی ملے گی. اگر کوئی باپ ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرے تو وہ فاطمہ کے باپ کو دیکھ سکتا ہے. شوہر ہے تو وہ حضرت خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کے طور پہ ان کی زندگی کو دیکھ سکتا ہے. بھائی ہے تو سلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے رضائی بھائی کو دیکھ سکتا ہے، وہ کس طرح اپنی بہن سے سلوک کرتے تھے. اسی طرح سے بادشاہ ہے تو ریاست مدینہ کے کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے طور پہ انہوں نے کیسے مدینہ کی ریاست کے اصول و انتظام اور رہن سہن دیکھے، وہ دیکھے. کوئی مفلس ہے تو دیکھے کیسے انہوں نے اپنی زندگی، حضور پاک نے اپنی زندگی غریبی میں کیسے گزاری. اسی طرح سے کوئی دوست ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے دوستی نبھائی. یعنی مطلب یہ ہے بات کا کہ جو بھی جس راہ پہ چلنا چاہتا ہے، جس بھی راستے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی معاملے میں حضور پاک کی زندگی سے رہنمائی لے سکتا ہے. جو بھی بننا چاہتا ہو وہ اس کے لیے تو زندگی کے ہر شعبے میں ہر انسان کے لیے حضور پاک کی زندگی میں مکمل نمونہ موجود ہے. بے شک تمہارے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو اہل زمانہ یا انسان، کسی بھی زمانے کا انسان بھی جو گزر گئے وہ بھی رہنمائی ان سے لیتے رہے، اور اس دور کے یا آئندہ آنے والے دور کے جو بھی لوگ ہیں وہ جس بھی منزل پہ جانا چاہیں تو رسول پاک کی زندگی سے، ہادی عالم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. انہیں مبارک ہو، کیونکہ ان کے پاس زندگی کی ہر راہ کا خضر موجود ہے. اچھا، اب میں جو ہے وہ کچھ شعر جو ہے وہ میں بول رہی ہوں، وہ آپ سن لیں. آپ کو بعد میں سب ریٹن فارم میں مل جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے، اسکول کھلیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. اب یہاں پہ میں نے پہلے ایک پڑھا تھا شعر، وہ آپ نے سن لیا ہوگا. کچھ اور میں بولتی ہوں. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خود کھائے جو سے مراد ایک عام اناج ہے، اور جواہر لٹائے. خوشی، اگلا شعر، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. کھا کے پتھر بھی دے دشمنوں کو دعا، کب کسی میں یہ حوصلہ ہے آپ سا. وہ جو اسے ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے. اس کا دشمن بھی مانتا ہے کہ وہ صادق و صاحب امانت ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اس کا ثانی کوئی پیدا ہو نہیں سکتا کبھی، صدق میں، اخلاق میں، گفتار میں، کردار میں. یہ کچھ اشعار ہیں جو کہ میں نے بولے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں یا سن لیں. اس کے بعد اور بھی مزید جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اب آپ کا جو آگے کام ہے، اب آپ نے اس میں کوسٹنز کے جو سوالات کے مختصر جواب ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، مجھے لکھ کے بھیجنے ہیں. آپ نے خلاصہ نہیں کرنا، کیونکہ 10th میں آپ کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے پیٹرن میں، پیپر پیٹرن میں نہیں ہے. اس کے بعد یہ آپ MCQs کریں گی، اس کے مجھے صرف جواب لکھ کے بھیجیں گی. اور کوسٹن نمبر 4، 5، 6 یہ نہ کریں. تو یہ آپ کو نہیں آتے، لیکن آپ کو معنی آنے چاہیے ان کے لفظوں کے.
اس کے بعد مصرے مکمل کریں. یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایم سی کیوز اس طرح سے آ جاتا ہے کہ مصرع مکمل کریں. تو آپ کو اگر مصرع مکمل آتا ہوگا تو ہی آپ اسے مکمل کر سکیں گی. یہ بھی کالم آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. تو اب آپ کا یہ ختم ہو گیا، نعت آپ کی ختم ہوئی. آپ نے مجھے تمام اشعار کے مفہوم جو ہیں وہ لکھ کر بھیجنے ہیں. اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو حوالے کے اشعار بھیجے وہ آپ ان کو یاد کریں، مزید آپ کو بعد میں مل جائیں گے. تو یہ تمام ہوم ورک جو ہے وہ کر کے بھیجیں. آپ میں سے صرف 2 بچیوں نے مجھے مضمون جو ہے وہ لکھ کے بھیجا. قائد اعظم مضمون میں نے آپ سے کہا تھا، قائد اعظم کے بعد آپ ہر ہفتے ایک مضمون ضرور تیار کرتی رہیں. اس کے بعد آپ جو ہے مضمون تیار کریں. اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے ہے یہ. اگر مضمون آپ نے تیار کر لیا ہے قائد اعظم تو اس کے بعد اگلا مضمون آپ محنت کی برکتیں تیار کریں اور مجھے آپ اسے لکھ کے مجھے میرے گروپ میں بھیج دیں یا میرے نمبر پہ سپریٹ بھیج دیں. تھینک یو.